बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, कप्तान की रिहाई और इक़्तिदार में वापसी के इशू पर चीन और अमेरिका ने क्या हतमी इशारा दिया है, आज ये आपके साथ राज खोलेंगे। फील्ड मार्शल आसम मुनीर को मुकम्मल सवाबदीदी इख्तियारात देते हुए कौन से 3 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सी एक साथ अहम शर्त भी दोनों आलमी ताकतों ने, दोस्त ममालक ने, जो बड़े दोस्त ममालक हैं, जो जो कहते हैं कि दुनिया के हर मुल्क का हमसाया है अमेरिका और चीन, तो यही सूरत हाल। तो पाकिस्तान के तो खैर ये बहुत पुराने 70 साल पुराने हमसाए हैं दोनों मुल्क। तो उन्होंने एक कौन सी अहम शर्त आयद की है जिसकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथों के तोते उड़े हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर की तरफ से मरी में मौजूद मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्या आखिरी पैगाम पहुंचाया गया है, जिसे आप हतमी वार्निंग भी कह सकते हैं, और इससे वो परेशान क्यों हो गए हैं। और उन्होंने जापान और थाईलैंड के तवील दौरे से वापस आने वाली अपनी साहिबजादी मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को लाहौर की बजाय भागम भाग मरी पहुंचने के लिए क्यों कहा। हालांकि सैलाब की जो सूरत हाल है उसकी वजह से उनका दौरा अधूरा छोड़कर वापस आ जाना बनता था, और पाकिस्तान पहुंचने के फौरन बाद लाहौर जाना बनता था। लेकिन ये मामला इतना संजीदा और इतना संगीन है कि वो सारा जो सैलाब है जिससे पंजाब एक मिसाल है, एक लरज रहा है, उसको छोड़कर, क्योंकि उनकी हुकूमत जिस सैलाब से लरज रही है उस सैलाब का कोई हल निकालने के लिए वो भागम भाग मरी गई हैं और वहाँ बैठकर सर जोड़कर बैठी रही हैं वालिद साहब के साथ, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। ये क्या मामला है, ये भी आज की वीडियो में हम आपके साथ खोलेंगे। आपके पास सिर्फ 40 दिन हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को ये हतमी डेडलाइन कब और किस ताकतवर शख्सियत की तरफ से दी गई है, और ये 40 दिन का क्या मामला है। ये 50 दिन या 100-200 दिन क्यों नहीं हो सकते। बज़ाहिर तो फार्म 47 वाली हुकूमतें 5 साल के लिए आई हैं और इस हवाले से 3.25 साल 3.5 साल अभी बाकी हैं। तो फिर ये क्या मामला है, ये भी आज आपके साथ राज खोलेंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट करके क्या बड़ा दाव खेल दिया है, सरप्राइज शहमात वाला, कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ की जो परेशानी है और मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, वो दुगनी हो गई है। ये क्या मामला है, ये भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो नाज़रीन आज बहुत ही अहम है, इसलिए आपने इसे एंड तक सुनना है पूरी तफसील के साथ, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो अब हुकूमत है ये गिरती हुई दीवार है और खान को अब सिर्फ इसे एक धक्का और देना है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाजरीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, क्योंकि ये आपके 25 करोड़ आवाम के और इमरान खान के मिशन पर कारबंद है कि कौम को मायूस नहीं होने देना। और ये जो नाउमीदी और मायूसी फैलाता है हमारा बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके चक्कर में नहीं आना और इन नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों के चुंगल में नहीं आना। तो इसी हवाले से इनका जहनी और फिक्री जो चुंगल है, जो चक्कर है, उसमें ये कौम को मायूस और नाउम्मीद करके कि बस जनाब अब कुछ भी नहीं हो सकता, यही हुकूमत करेंगे ता क़यामत, यही है दुनिया में, तारीख में नहीं हुआ आज तक, तो पाकिस्तान में ये कैसे हो सकता है। ये पॉलिटिकल साइंस की जो साइंस है ये उसके ही खिलाफ है, और जो अल्लाह ने कुरान पाक में जो अपने कवानीन फितरत और कवानीन कुदरत की साइंस बयान कर दी है, ये उसके भी तहत नामुमकिन है। खुद कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि अगर हम एक के बाद दूसरी कौम को उसकी जगह पर ना लाते रहें, एक के बाद दूसरा हुक्मरान उसकी जगह पर ना लाते रहें, तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाए। अल्लाह ताला इस तरीके से मजलूमों को जालमों से भी निजात दिलाता है, और जो दुनिया का निज़ाम है एक ख़ास हद से ज़्यादा बिगड़ने भी नहीं देता। क्योंकि अगर हुक्मरान जो ताकतवर तरीन हुक्मरान बन जाते हैं उनको उतारना नामुमकिन होता, तो आज भी दुनिया में फ़िरौन की औलाद की हुकूमत होती, आज भी दुनिया में नमरूद की औलाद की हुकूमत होती, आज भी दुनिया में रोमन अम्पायर वालों की
کی اولاد کی حکومت ہوتی، آج بھی دنیا میں ابو جہل کی حکومت ہوتی اس کی اولاد کی، ابو جہل کی اولاد کی، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ قوانین قدرت، قوانین فطرت کے خلاف ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو صرف 40 دن ہیں وہ کیا معاملہ ہے، اور مارشاء اللہ جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں کو کس طریقے کی طرف آپ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ساری تفصیل آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ مارشاء اللہ آپ لگائیں بھلے، یا آپ موجودہ حکمرانوں کو پورے 5 سال چلائیں یا اس کے بعد بھی چلائیں، یا پھر آپ عمران خان کو لے کر آ جائیں، آپ ان تینوں میں سے جو بھی آپشن اختیار کریں آپ کو اختیار ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، یہ کس طرف سے کہا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور چین کے صدر شی جن پنگ کی طرف سے، ذرائع کا ایسا دعویٰ ہے کہ فل ثوابدیدی اختیارات دے دیے گئے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو کہ آپ بھلے پاکستان میں جو کچھ کریں، ہماری آپ کو سپورٹ حاصل ہے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جو نیا سیٹ اپ قائم کریں یا موجودہ سیٹ اپ کو ہی مستقل بنیادوں پر چلائیں، تو یہ جو انتظام ہوگا سیاسی و حکومتی بندوبست، یہ کم از کم 10 سال کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کو عوام کی مکمل سپورٹ حاصل ہونی چاہیے، یعنی اس کے خلاف ایسا وہ آپ سسٹم لائیں کہ اس سسٹم کو لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ دل سے چاہتی ہو، تاکہ اس کے خلاف کوئی عوامی احتجاجی تحریک بھی نہ چل سکے، کیونکہ اگر احتجاجی تحریک چل گئی تو پھر وہ سسٹم یقینی نہیں ہوگا، ایک غیر یقینی سیاسی غیر یقینی کا شکار ہوگا۔ سیاسی غیر یقینی آپ نے ہر صورت میں ختم کرنی ہے، بھلے آپ ماشاءاللہ لگا کر 36 صوبے بنا کر ایک سسٹم لے آئیں، 16 صوبے 14 صوبے بنا کر کوئی سسٹم لے آئیں، صدارتی نظام نافذ کر کے کوئی سسٹم لے آئیں، لیکن 10 سال تک اس کو پھر چھیڑا چھاڑی نہ ہو، یا آپ عمران خان کو لے آئیں، نیا الیکشن کروا دیں، یا جو فارم 47 وہ ختم کر کے فارم 45 والی حکومتیں عدالت کے ذریعے اس دوبارہ آپ بحال کر سکتے ہیں وہ آپ کر دیں، کوئی بھی راستہ نکالیں، آپ عمران خان کو لے آئیں اور 10 سال کے لیے لے کر آئیں، کیونکہ ہم بھی آپ کو پہلے 10 سال والی خبریں دیتے آئے ہیں، پھر وہ بات 10 سال والی دوبارہ آ گئی ہے، یا آپ لاٹھی اور گولی کے ذریعے پھر نواز شریف کو، زرداری کو اس قوم پر مسلط رکھیں، اور جو بھی سر اٹھاتا ہے اس کے ساتھ 26 نومبر کی طرح بہیمانہ سلوک کر کے اس قوم پر مسلط ہو جائیں۔ یہ راستہ جو اس وقت نواز شریف اور زرداری تجویز کر رہے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے بائی ہک اینڈ کروک مسلط ہو جانا چاہتے ہیں اس قوم پر، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے، فوج یہ سمجھتی ہے کہ جتنا ظلم ہم ڈھال سکتے تھے ہم نے ڈھال لیا، جتنا زور زبردستی ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لی، اب اس سے زیادہ اگر ہم کریں گے تو پھر کسی وقت یہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے، قوم میں کوئی اشتعال پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر یہ جو اگر احتجاج کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے تو جو سارا بندوبست 10 سال کے لیے ہوگا وہ پھر 10 ماہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی ایسا درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اسی حوالے سے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تیار پڑا ہے، لیکن اس میں چونکہ یہ جو 2 صوبوں کی بلیک میلنگ ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ ختم ہوتی ہے، سندھ کی بلیک میلنگ اور پنجاب کی بلیک میلنگ، ان دونوں کا چونکہ خاتمہ ہوتا ہے، اور جو امن و امان کا مسئلہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہے وہ بھی حل ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ سیاسی طور پر بہت نقصان دہ ہے، 27ویں آئینی ترمیم جس طرح کی ہو چکی ہے اور 14 صوبوں کی تشکیل کا جو معاملہ ہے، اگر وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے تو پھر آئندہ کے لیے اگر کوئی وفاقی جماعت ہوگی کہ 14 میں یا 15 یا 16 صوبوں میں سے 10 یا 11 صوبوں میں جس کی حکومت ہو، یا 16 کے 16 صوبوں میں جس کی حکومت ہو، تو وہ صرف پھر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو 2 صوبیوں میں، چھوٹی چھوٹی صوبیوں میں ان کی حکومت رہ جائے گی، نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، اسی لیے یہ اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں اس طرف کہ یہ جو نیا سیٹ اپ ہے وہ آئے تو صحیح کا، امن و امان بھی مثالی ہو، سارا کچھ ہو، لیکن اب نواز شریف کو آخری پیغام کیا آیا ہے، شہباز شریف کو آخری پیغام کیا آیا ہے۔
نواز شریف کو پیغام تو یہ دیا گیا ہے کہ آپ اس ضمنی الیکشن کو اپنی مقبولیت کا ثبوت بنا کر پیش کریں تاکہ ہم بیرونی دنیا سے بھی بات کر سکیں کہ دیکھیں جی عمران خان کی مقبولیت اب ختم ہو گئی ہے، اور یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئے ہیں۔ یہ خبر عمران خان کو مل گئی کہ انہوں نے دھاندلی کی انتہا کر کے ووٹ بھی کاسٹ کرنا ہے 50 کی بجائے 60%، اور اپنے امیدواروں کو 1.5-2 لاکھ ووٹ دے کر انہوں نے جتوانا ہے، اور پی ٹی آئی کے ووٹ 40-50 ہزار سے زیادہ بڑھنے نہیں دینے۔ تو اس لیے انہوں نے ان کی اور اس سارے رزلٹ کو انہوں نے پھر امریکہ اور چین کو دکھانے کو پیش کر کے یہ ثابت بھی کرنا ہے کہ ہماری ملک پر اب سیاسی گرپ بھی ہو گئی ہے۔ اس لیے خان نے یہ الیکشن کے ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ داؤ اس کا جس کی وجہ سے اب یہ سٹ پٹا رہے ہیں کہ یہ خان کو ہماری ہر منصوبے کی خبر کون دے دیتا ہے، یہ ان کو اب پریشانی لگی ہوئی ہے۔ اب انہیں جب ضمنی الیکشن میں جب مخالف امیدوار موجود ہی نہیں ہوگا تو حلقے کے عوام میں بھی جوش و خروش نہیں ہوگا، یک طرفہ سا الیکشن ہوگا، اور پھر لوگ جب پولنگ اسٹیشنوں پر نہیں آئیں گے تو یہ بھی ایک طرح کا ریفرنڈم ہوگا اس حکومت کے خلاف۔ یہ ہے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کی جو شاطرانہ ماہر شاطر والی ایک سیاسی شاطر والی چال، جس کی وجہ سے اب یہ سٹ پٹائے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیا اب غور کیا ہو رہا ہے؟ اب مری میں جو بلایا گیا ہے، طلبی ہوئی ہے محترمہ مریم نواز شریف کی، اور شہباز شریف کے ساتھ بھی صلاح مشورے ہوئے ہیں اور زرداری کے ساتھ بھی۔ اب وہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے سیلاب کا بہانہ بنا کر ضمنی الیکشن کو بھی ملتوی کر دیا جائے کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، کیونکہ عمران خان نے جو بائیکاٹ کر کے بڑا زوردار داؤ کھیلا ہے کہ اس کی وجہ سے اب یہ لوگوں کو پولنگ اسٹیشنوں پر لانا اس نون لیگ کے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ زیادہ امکان یہی لگ رہا ہے کہ سیلاب کا بہانہ بنا کر یہ جو الیکشن ہے یہ 1-2 ماہ کے لیے ملتوی کر کے فوری جان چھڑائی جائے گی۔ شہباز شریف کو 40 روز کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ عوام میں ضمنی الیکشن کے ذریعے ثابت کریں اپنے آپ کو یا اپنی پالیسیوں کے ذریعے ثابت کریں، اور یا پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو قائل کریں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے۔ یہ سارے کام ایسے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی ہونے والا نہیں تھا، اور اب جو سروے کروائے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے وہ 5 سے 7% مزید کم ہو گئی ہے، اور اس وقت جو ان کی پہلے 20% 21% کے قریب سپورٹ تھی وہ اب 14-15% رہ گئی ہے، جبکہ عمران خان کی سپورٹ جو ہے وہ 70 سے بڑھ کر 75 سے 77% تک ہو گئی ہے۔ اور اب جو سیلاب میں انہوں نے کوئی بالکل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، 4 دن ہو گئے ہیں بھارت میں، مقبوضہ کشمیر میں، مشرقی پنجاب میں، ہماچل پردیش میں قیامت آئی ہوئی ہے، اور ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو 15-16 لاکھ کیوسک پانی کے ریلے ہیں جو جہلم میں، چناب میں، بیاس میں، دریائے توی میں، ستلج میں، راوی میں پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پاکستان میں بہت کچھ ملیا میٹ کر دینا ہے، اور بھارت کے چونکہ ڈیم بھی 100% بھرے ہوئے تھے انہیں بھی وہ کھولنا پڑے جب اتنا بڑا سیلاب وہاں پر آیا، اور اتنی طوفانی 3 دن مسلسل وہاں بارش ہوتی رہی۔ لیکن ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ جاپان کے دورے پر رہیں اور دورہ ملتوی یا منسوخ کر کے واپس نہیں آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کسی ملک میں زلزلہ آ جائے، کوئی بڑا واقعہ دہشت گردی کا ہو جائے، تو جو بڑی بڑی شخصیات ہیں وزرائے اعظم تک دورہ ختم کر کے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے جاپان کا دورہ جاری رکھا۔ پیچھے کتنا خوف و ہراس تھا، کتنی صورتحال، کیسے کیسے انتظامات کی انہیں نگرانی کرنا تھی، لیکن وہ دستیاب نہیں تھی۔ بلکہ ستم ظریف یہ دیکھیں کہ وہ واپسی پر جب آئیں تو تھائی لینڈ میں بھی رک گئی، وہاں پر جو ان کا پرانا پلان تھا ہنگامی صورتحال کی وجہ سے انہوں نے فوراً واپس آنا مناسب نہیں سمجھا، اور جب اسلام آباد گئیں تو ان کی حکومت کے خلاف جو سونامی آ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے صلاح مشورے کے لیے مری بھاگم بھاگ پہنچ گئیں، پھر بھی لاہور نہیں آئیں۔ تو یہ ناظرین اس حکومت کی صورتحال ہے۔ پاکستان کے عوام کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور موجودہ حکمرانوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔
تو صورتحال بہت ख़राब ہے। یہی وجہ ہے کہ پھر فوراً فوج کو طلب کیا گیا اور جو بند تھے وہ توڑ توڑ کر اب جو پانی ہے وہ براجوں کی بجائے اطراف سے گزارا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے منڈی بہاؤالدین سے لے کر قصور تک جو پاکستان کا کافی 200-250-300 کلومیٹر کا ایریا ہے چوڑائی میں، وہ شدید سیلاب سے متاثر ہے۔ اور جو معاون دریا ہیں دریائے سندھ کے، ان سب کا مجموعی طور پر 17 سے 18 لاکھ کیوسک پانی دریائے پنجنت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف 3 سے 4-5 لاکھ کیوسک پانی دریائے سندھ میں بھی موجود ہے، کیونکہ مزید بارشیں بھی ہو رہی ہیں، 31 اگست تک مزید بارشیں بھی ہونا ہے۔ یوں یہ 18 سے 20 لاکھ کیوسک کا ریلا گڈو بیراج سے نکلے گا، سے گزرے گا، تو یوں سکھر سے لے کر رحیم یار خان اور راجن پور تک، بہت شکارپور اور سکھر سے لے کر رحیم یار خان اور راجن پور تک اتنی تباہی کا خطرہ ہے کہ آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن جو ہمارے حکمران ہیں وہ آخر وقت تک سوئے رہے اور اس چیز کی طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ یہ ہے وہ معاملہ۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ انہیں کہہ دیا گیا ہے حکومت کو اور نواز شریف کو کہ آپ پھر عمران خان کو راضی کریں کہ وہ کچھ نرمی دکھائے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے اور ہم ایکسکلوسیو رپورٹ دے رہے ہیں کہ مری میں نواز شریف نے عمران خان کی طرف ایک پیغام بھیجا ہے، اس کی تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، لیکن عمران خان نے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے آپ میرے سے یہ بات کریں کہ آپ 8 فروری کے مینڈیٹ کی جو اصل مینڈیٹ ہے اس کی بحالی کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے۔ اگر آپ 8 فروری کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہم کیسے یہ یقین کر لیں کہ آنے والے عام انتخابات میں آپ پھر جو عوامی مینڈیٹ ہوگا اس کا احترام کریں گے۔ اس لیے ہم آپ کے نئے وعدے پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آپ نے پچھلے وعدے کیے تھے ان پر آپ نے عمل درآمد نہیں کیا، اور آخری راستہ اس حکومت کے پاس یہی ہے کہ اگر وہ اپنا آپ بچانا چاہتی ہے تو پھر وہ کیا کرے، وہ پھر 27ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کے اختیارات کم کرے، صوبوں کو تقسیم کرے، 14 سے 13 صوبے بنائے یا 33 صوبے بنائے، اور جو مرکز ہے اسے طاقتور بنائے، اور جو وردی میں صدارتی الیکشن لڑنے کے لیے عاصم منیر کو اجازت دے۔ اب وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ ان کی سیاسی موت ہے۔ اب انہیں سیاسی موت، ایک قسم کی سیاسی موت یا دوسری قسم کی سیاسی موت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ ایک دوسری سیاسی موت یہ ہے کہ عمران خان کے جو جائز مطالبات ہیں انہیں تسلیم کریں اور ان کے مطابق ایک نئے عام انتخابات کروا دیں فوری طور پر۔ یہ کرتے ہیں تو مرتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کی مانتے ہیں اور 14 صوبے بناتے ہیں اور 27ویں آئینی ترمیم کے تحت صدر کے اختیارات بڑھاتے ہیں اور وزیر اعظم کے اختیارات کم کرتے ہیں تو مرتے ہیں۔ اب یہ دو سمجھ لیں کہ چنگلوں میں پھنس گئے ہیں، دونوں طرف ان کے چنگل ہے، کہ ایک سمجھ لیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی صورتحال اب ان کے لیے دونوں صورتوں میں موجود ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی ہوگا ہم آپ کے لیے اس کی تفصیل لے کر آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔